अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज चंद अहम तरीन बातें जो बैनुल-अक़वामी हमारे मुबस्सिरीन होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, जो आपके सहाफ़ी होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, उनकी बहुत अहम इंकशाफात हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। और अगर इन इंकशाफात की कोई दलाइल से तरदीद करता है तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, वो दें, हम उनकी भी तरदीद आगे बढ़ा देंगे। सवाल ये है कि उनके बयानात को सामने लाने से पहले चंद हक़ाइक़ को मैं सामने लाऊं जो ऑलरेडी सोशल मीडिया में मौजूद है और सबकी नॉलेज में। और वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके बारे में जनरल हमीद गुल, डॉक्टर इसरार अहमद और आपके डॉक्टर इसरार अहमद, हकीम सईद और जनरल हमीद गुल, जो बहुत बड़ा नाम है, मोतबर नाम है, सच बोलने वाले लोग हैं जिनका इंटेलिजेंस के अहम तरीन इदारे से ताल्लुक़ है। डॉक्टर इसरार अहमद बहुत पहुँचे हुए जो शख्सियत है। हकीम सईद का ताल्लुक़ बड़े अहम लोगों से है। उन तीनों ने इमरान खान साहब को बैनुल-अक़वामी ताकतों का एजेंट कहा कि ये सियासत में लाए गए हैं, ये एजेंट्स हैं और इनको लाने वाले यहूदी लॉबी है जो इनको लेके आ रही है। ये बात सबके सामने, इसमें तो कोई मुझे चीज़ पेश करने की ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया में सब मौजूद है। तो ये इन लोगों ने ये बात कही थी। अब से चंद सवालात हैं जो कि ज़रूर करना है, इमरान खान से हम करते हैं कि इमरान खान साहब ये बताइए कि आपने एक पार्टी खोली तहरीक इंसाफ, और दूसरी बात यह है कि आप ख़ुद कहते हैं कि मेरे पास तो खाने को पैसे नहीं थे, मैं तो क्रिकेटर था, क्रिकेट से जो पैसे होते थे उसको दूसरे दोस्त आपके और जो दूसरे क्रिकेटर हैं वो बताते हैं, चाहे वो सरफराज नवाज हो, जावेद मियांदाद हों या दूसरे क्रिकेटर हैं, वो बताते हैं कि आप तो हैंड टू माउथ होते थे। आप ख़ुद भी एक्सेप्ट करते थे कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे और आपकी लोग मदद करते थे। तो एक ऐसा शख्स जिसकी मदद दूसरे क्रिकेटर कर रहे हो, दूसरे लोग कर रहे हैं, दोस्त कर रहे हो, वो शख्स पार्टी कैसे खोल सकता है? उसके पास कहाँ से पैसा आया पार्टी खोलने का, रजिस्ट्रेशन कराने का, दफ्तर लेने का, तहरीक इंसाफ को? क्योंकि बाद में तो चले लोग आते गए, लोग शामिल हुए, उन्होंने भी पैसे दिए, फिर फंड्स हुआ, फॉरेन फंडिंग हुआ, वो तो हुआ, लेकिन इनिशियल स्टेज पे ये पैसे कहाँ से आए? एक सवाल तो है, आप बता दें खान साहब, लोग पूछ रहे हैं ये सवाल आज। दूसरा ये है कि आपके पास खाने को नहीं था, आपने पाकिस्तान के जो इलेक्शंस 2018 का तो छोड़िए, वो तो बिल्कुल उस पर तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बहुत अमीर कबीर शख्सियत बन चुके थे, आपके पास कई ATM मशीन थी, फॉरेन फंडिंग का पैसा था, लोगों ने चंदा दिया, पार्टी फंड दिया है, आम लोगों ने भी फंड्स दिया, तो उस पर तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो आपने पहले उससे इलेक्शन लड़े थे और एक इलेक्शन के ऊपर कम से कम 50 करोड़ रुपए खर्च होता है और ज़्यादा से ज़्यादा अरब, 1.5 अरब, तो आप ये बताइए इमरान खान साहब, जब आप हैंड टू माउथ थे तो आपने 50 करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन लड़ा था वो कैसे लड़ा? ये सवाल तो उठता है ना, आप उसका बता दीजिए कैसे लड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर अब एक अगला बहुत ही अहम जो इससे रिलेट करता है वो सवाल उठाता हूँ कि जी दी टाइम्स के जो है वो साउथ एशियन कॉरेस्पोंडेंट है जनाब क्रिस्टोफर थॉमस, जो मैं बार बार उनको लाता हूँ, उनकी स्टेटमेंट भी लाता हूँ, प्रूफ भी पेश करता हूँ, आज भी पेश करूँगा कि भाई ये बताइए कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि आपको खतीर रकम दी गई है। 1996 दिसंबर 1996 के अखबार में है और वो उसमें कहा गया है कि आपको एक यहूदी बिजनेसमैन ने जो बहुत खतीर रकम दी है, वो फिर बाद में आपके ससुर भी बने, वो यहूदी बिजनेसमैन जो है गोल्ड स्मिथ साहब, तो वो बहुत बड़ी रकम दी है जिस पर आप बहुत नाराज़ हुए और आपने ऑन द स्पॉट तो उसको मना किया और आपने कहा था कि मैं इसको अदालत में लेके जाऊंगा और इसका अखबार बंद कराऊंगा कि ये झूठी खबर है। तो अगर ये झूठी खबर थी तो क्या आपने अखबार बंद कराया, क्या इसको अदालत में ले गए? आज तक हमें पता है, बल्कि क्रिस्टोफर तो ये कहता है कि जी मुझे बताएं कहाँ अदालत में ले गए। तो ये वो पैसे हैं जिनकी बुनियाद पे आपने इलेक्शन लड़ा। अब लोग ये सवाल करते हैं, ये वो पैसे हैं जिसकी बुनियाद पर आपने पार्टी की इब्तिदा की, रजिस्ट्रेशन कराई, आपने दफ्तर खोला, पार्टी के जितने खर्चे थे वो इन्हीं पैसों से हो रहे थे। अब ताल्लुक तो जोड़ रहा है, और अगर नहीं है तो सोर्स बता दें कहाँ से है, क्योंकि आप भी तो सोर्स पूछते हैं ना कि फ्लैट लिया है तो कहाँ से लिया है, दूसरी चीज ली है तो कहाँ से लिया है। बिल्कुल आप पूछें, आपका राइट है। तो आपसे भी पूछा जा रहा है कि अगर यही पैसे हैं तो फिर जस्टिफाई हो गया
کہ آپ نے تو ان پیسوں سے الیکشن لڑا اور ان پیسوں سے آپ نے دفاتر کھولے، اور کرسٹوفر بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کو اس کام کے لیے پیسے دیے گئے تھے، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے کوئی پیسے نہیں دیے گئے تو پھر سوچ بتائیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے جس سے دفتر کھلا جہاں آپ نے الیکشنز لڑے. ایک چیز اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم بن گئے، کیسے بنے، کیا بنے، اس پہ بحث نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں، سب کچھ آ چکا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک امریکہ کا دورہ کیا اور آپ کے پاس چند مشیر بھی گئے آپ کے ساتھ، آپ کی اکیلے ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، آپ پاکستان آئے. اب اہم ترین جو یو ایس میں اور دوسری جگہوں پہ جو اہم مبصرین ہیں جرائع ہیں ان کا پوائنٹ وہ اسٹیبلش کرتا ہوں یہاں پہ، اور اس کی نفی کرنا چاہے تو کوئی کر سکتا ہے. کہا کہ جی بتائیے آپ پاکستان آتے ہیں اور پاکستان آنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں نے ورلڈ کپ دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آ گیا. آج تک پاکستان کی عوام آپ سے پوچھتی ہے کہ بھائی پہلے ورلڈ کپ میں تو دنیا کو پتا ہے کہ آپ نے کب جیتا، یہ جیتا، پیسے ملے، اتنے کروڑوں روپے ملے، فلاں ہوا، عزت ہوئی، دس دیٹ. اس ورلڈ کپ کا نتیجہ کیا ہے جو آپ جیت کے آئے؟ ماں سوائے یہ کہ آپ نے امریکہ میں اسٹیٹمنٹ دیا کہ آئی ایس آئی کو قاعدہ کو ٹرین کیا، ایران میں اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی ہماری سرزمین دہشت گردوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس طرح کے کئی اسٹیٹمنٹ دیے جو کہ ایک طریقے سے بلیک میلنگ ہوئی پاکستانی فوج کو. لوگوں کا خیال ہے، ان لوگوں کا خیال ہے کیوں دیا، کس کے کہنے پہ دیا؟ آخر ٹرمپ سے ملاقات میں ایسی کیا بات ہوئی کہ آپ نے کہہ دیا کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں؟ آپ نے یہاں پہ روک کے پھر میں آگے آتا ہوں کہ صرف امریکہ سے آنے کے بعد آپ کی کوئی حکومت جو ہے وہ چند مہینے ہوئے تھے اور آپ جو ہیں وہ آپ کو حکومت دلائی گئی، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے. اس کے بعد آپ کی ایک واضح سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، اتحادیوں سے آپ کو سادہ اکثریت دی گئی، 8 سیٹ آپ کے پاس ہے. کسی وقت بھی پاکستان کی اس میں یہ سیٹ گر سکتی ہے، اتحادی ناراض ہو سکتا ہے. لیکن امریکہ سے آنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں 10 سال کے لیے آیا ہوں. یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے. آپ کے مشیر نے کہا کہ ہماری حکومت 10 سال کے لیے ہے، یہ 5 سال اور 2023 کے بعد بھی، اب بھی کہتے ہیں. لیکن اس وقت بہت زوروں پہ آپ نے، آپ کے وزیروں نے کہا. تو ایک ایسی حکومت جو اتحادی ہو، جو آپ کے دوسری پارٹیوں کے بوجھ پہ اوپر آئی ہو اور جس کا زیادہ بھی ڈفرنس نہ ہو، 8 9 10 کا ڈفرنس ہو، جو کسی وقت بھی آزاد امیدوار کوئی اور پارٹی اپنا رسی کھینچ لے تو آپ گر جائیں، وہ شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں 10 سال کے لیے آیا ہوں؟ 10 سال کے لیے دو ہی چیز ہو سکتی ہے، یا تو آپ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ایشورنس ملی ہو یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو ایشورنس دی ہو. تو کیا آپ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ایشورنس دی تھی؟ سوال اب ان کی بات آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ایشورنس دی تھی. ہمارا سوال ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے جو وہ کہہ رہے ہیں؟ تو آپ بتائیں. اور اس کے عوض پاکستان میں کیا ایسا کام کرنا تھا جو 70 سال میں نہ فوجی کوئی حکمران یہ کر سکا، نہ کوئی سویلین حکمران کر سکا، جو آپ کرنے آئے ہیں اور بہت سے کر دیے ہیں بقول. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کام کے لیے آئے ہیں جو آپ نے کرنا ہے. مثلا یہ کہ پاکستان میں کیونکہ ملک تباہ ہوتا ہے دو بنیاد پہ، ایک انسٹیٹیوشنل کرائسس پہ اور ایک ہوتا ہے آپ کے معاشی کرائسس پہ، تباہی پہ. آپ نے دونوں کاٹ پر دیا. پارلیمنٹ آپ نے ختم کر دی، پارلیمنٹ کی اہمیت ختم، عوام کا اعتماد ختم. آپ نے انصاف کے اہم ترین ادارے کو تقسیم کر دیا، اس پر اب اعتماد نہیں ہے لوگوں کو جو ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے. پھر تیسرا، فوج کو آپ نے اتنا متنازع بنا دیا کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کو تباہ کرنا ہے تو اس کی فوج کو تباہ کرو، اور اس کی فوج کیسے تباہ ہوتی ہے؟ چاہے وہ کتنی طاقتور ہو، عوام کا اعتماد اس میں سے ہٹا دو، عوام کی سپورٹ اس میں سے ہٹا دو. تو آج وہی ہو رہا ہے. آزاد کشمیر میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، اب تو سندھ کے پی کے بلوچستان نہیں، پنجاب میں ایسی باتیں آ رہی ہیں، آزاد کشمیر میں آ رہی ہیں کہ لوگ فوج سے متنازع ہو رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں. تو یہ کیا اس ایجنڈے کا حصہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل کرائسس، کہ انسٹیٹیوشن کو تباہ کرو تاکہ پاکستان تباہ ہو؟ دوسرا، معاشیت. اب آئیے معاشی کہ اگر کسی ملک کی معیشت کو تباہ کر دیں تو ملک تو کولیپس کر جائے گا. تو آپ نے
معیشت کو IMF کے حوالے کر دیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آپ نے گروی رکھ دیا، آج معیشت کا ہے کہ قرضہ 118 بلین ہے، پاکستان اس پوزیشن پہ نہیں ہے، مسلسل قرضے لے رہا ہے اور دے رہا ہے، اور IMF کا پروگرام ابھی بھی جاری ہے، جو IMF ڈکٹیٹ کرتی ہے وہی ہوتا ہے۔ اس وقت مکمل معیشت IMF کے ہاتھ میں ہے، بین الاقوامی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے۔ اسٹیٹ بینک جو اہم ترین ادارہ ہے، جو ایک لحاظ سے ریاستی سلامتی کا ادارہ ہے، وہ بھی آپ نے دوسروں کو دے دیا، تو ان کے الزامات صحیح ہیں یا تردید کریں۔ اس کے بعد آئیے، آپ نے بہت خوبصورتی سے سقوط کشمیر کر دیا، مقبوضہ کشمیر پہ آپ نے کہا تھا کہ مودی آئے گا اور معاملات صحیح ہوں گے، تو کیا مودی آیا اور اس نے مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کیا اور آپ خاموش ہو گئے؟ کیا یہ پلاننگ کا حصہ تھا؟ کیا یہ وہی ٹرمپ کی آپ کے ساتھ 10 سالہ شرائط کا حصہ ہے؟ سوال اٹھ رہا ہے اب، تو آپ جواب دیں۔ اس کے بعد اب آزاد کشمیر کو ایک صوبہ بنا کر معاملہ ختم کرنا ہے، یہ آپ تو اعلان کر چکے ہیں، آپ نے تو یہ خود اعلان کر دیا۔ ایک ایسا وزیر اعظم جو اقلیتی وزیر اعظم ہے، جس کی کارکردگی نہیں ہے، جس کو گلگت بلتستان میں، پاکستان میں اور اب آزاد کشمیر میں جتوایا گیا ہے، تو کیا اسی مقصد کے لیے جتوایا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کے تشخص کو، 70 سال کی پاکستان کی پالیسی کو، آپ کے قرارداد کو، سب کو ہٹا کر آزاد کشمیر کو صوبہ کر دیا جائے؟ یہ آپ کا اعلان ہے، تو یہ اسی ٹرم آف کنڈیشن کا حصہ ہے 10 سال کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک اعلان ابھی چند دن پہلے کیا کہ کشمیر کا مسئلہ حل تو ایٹمی طاقت کا مسئلہ حل، آپ نے خود کہا ہے، دنیا کو پتہ ہے، تو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے تو جا رہے ہیں آپ، مقبوضہ کشمیر ادھر، آزاد کشمیر ادھر، اور اس کے بعد کشمیر ایشو ختم تو آپ اگلا اسٹیپ کہیں گے، لوگ آپ سے مطالبہ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے آزاد یہ ایٹمی طاقت بھی ختم۔ اب یہ بتائیے کہ سی پیک امریکہ نے آپ سے کہا ہو، امریکہ تو شروع میں کہہ رہا ہے، آپ کے رزاق داؤد نے، آپ ہی کی حکومت کے وزیر نے کہا، آپ نے سیگ نہیں کیا، اور آج سی پیک بالکل ختم ہو گیا ہے، جو بہت ہی اہم ہمارا معاشی ایندھن تھا۔ روڈ چند بن گئے، لیکن جو کمرشل زون ہے 9 بالکل بند ہے آپ کے دور میں، اور الزام ہے کہ آپ نے اسے بند کیا۔ اہم ترین امریکہ کی خواہش پہ یہی ٹرم اور 10 سال کا اسی لیے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آئیے، چین سے مراسم آپ کے خراب ہو گئے، پوری دنیا سے خراب، خاص طور پہ چین سے خراب، یہ بھی امریکہ کا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے۔ ختم نبوت پہ میں نہیں کہتا، پاکستان کے چند اہم ترین لوگ کہتے ہیں، وقت آنے پہ ابھی نام نہیں دیتے ہیں، سرکاری لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت میں 3 یا 4 دفعہ اس ختم نبوت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن نہیں ہو سکا، کیونکہ بہت زیادہ چارج ہے پاکستان کی عوام اس سلسلے میں، ابھی تک آپ کام نہیں کر سکے۔ اسرائیل آپ کا مقصد تھا، یہ بھی ٹرم تھا، آپ کے پارلیمنٹ میں لوگوں نے خطاب کیا، یہ خطاب آپ نے سنا، آپ نے کچھ نہیں کیا، تو نرم رویہ بناتے کہ اسرائیل کو، لیکن یہاں پہ بھی بہت بڑا ریئیکشن آیا، آپ پیچھے ہٹے، تو یہ بھی اس ٹرم کا حصہ تھا۔ افغان پالیسی 35 سال کی آپ نے چینج کر دی، 70 سال کی بھارت کی پالیسی چینج کرتی، بھارت کی بالادستی کو اب آپ قبول کر رہے ہیں، تو یہ اسی ٹرمپ کے اور آپ کے درمیان طے جانے والے جو ہے خفیہ معاہدے کا حصہ ہے جو آپ کرنے آئے ہیں۔ اسی طرح فاٹا کی حیثیت کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے تبدیل کیا، تو یہ بھی اس کا حصہ تھا۔ اس کے بعد کلبھوشن یادیو کو جو پھانسی کے لیے آپ کہتے تھے، اب ان کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں، تو کیا یہ بھی اسی چیز کا حصہ تھا؟ یہ سوالات تو اٹھیں گے نا۔ اب سارا کچھ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اب آپ یہ بتائیے کہ اس سلسلے میں کہا یہ جاتا ہے، جو بین الاقوامی مبصرین ہیں، کہ آپ کو اس سے کہا گیا 10 سال آپ کو دیا جائے گا، لیکن افسوس کہ آپ کے اس ایجنڈے کو لوگ پہچان گئے ہیں، لوگوں نے اس کو سمجھ گئے، اپوزیشن بھی سمجھ گئی ہے، عوام بھی سمجھ گئی ہے، جس کا اب ریئیکشن آ رہا ہے، اور لوگ اب اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اپوزیشن نے بھی اس پہ واضح اعلان کر دیا ہے، آپ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے 10 سال اب آپ کا شاید آپ کو نہ مل سکے۔ اگر آپ ان تمام اسٹیپس کو کور کر جاتے تو 10 سال کی گارنٹی آپ کو تھی۔ آپ خود کہتے ہیں، آپ کے مشیر کہتے ہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ 5 سال میں جلد از جلد کچھ ایسے کام ہو جائیں جس سے آپ کو 10 سال مل جائے، کیونکہ عوام تو آپ کو لانے کو بالکل اب تیار نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو اہم ترین ادارے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟
وہ یہ سب چیز نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے ہمارے ان اداروں کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، خون کی قربانی دی ہے، کاکول سے نکلے ہوئے نئے لڑکوں نے جان کی قربانی دی۔ آج بھی ان کے بچے یتیم ہیں، ان کی بیوائیں موجود ہیں جو گواہ ہیں، ماں باپ کی اولاد گود بچھڑ گئی ہے، ینگ لڑکے جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں، صرف ان تمام مقاصد کو آپ کے ہت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اور عمران خان صاحب بقول بین الاقوامی مبصرین کے کہ ایک خاص ایجنڈے پہ، اور جو یہ آپ کے جنرل حمید گل، ڈاکٹر اسرار احمد اور جناب کرسٹوفر تھامس اور حکیم سعید کے اسٹیٹمنٹ پہ کہ یہ ایک ایجنڈے کے تحت سارا کام ہو رہا ہے، تو ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ کیا انہیں وہ خون نظر نہیں آ رہا ہے جو ان کے جوانوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے دیا؟ کیا ان کو وہ بیوائیں نظر نہیں آ رہی ہیں جو بہت ینگ ایج میں بیوہ ہو گئیں صرف اس ملک کی حفاظت کے لیے؟ وہ بچے یتیم نظر نہیں آ رہے ہیں جن کے والد قربان ہو گئے اس ملک میں ان چیزوں کو بچانے کے لیے جسے عمران خان صاحب جو ہے وہ معاہدے کے تحت ختم کر رہے ہیں؟ تو ہماری افواج پاکستان سے، اہم ترین اداروں سے گزارش ہے کہ خدارا دیکھیے کہ کیا یہ چیز ملک کے مفاد میں ہے۔ اگر مفاد میں ہے تو ضرور کیجئے، لیکن اعتماد میں لیجئے قوم کو، اپنے ان شہیدوں۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔